बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है, एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं। मैंने बहुत मेहनत की है इस स्टोरी से मुतल्लिक़ मालूमात इकट्ठी करने में। मरी मीटिंग में क्या हुआ, क्या क्या चीज़ डिस्कस हुई वहाँ पे, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई जो कि वहाँ पर शरीफ ख़ानदान की अभी 2-3 दिन पहले जो मीटिंग हुई है, और उसमें कौन कौन था और उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ, इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ क्या डिस्कस हुआ और किन किन चीज़ों से मुतल्लिक़ डिस्कस हुआ, और अभी इमरान ख़ान साहब से किसके राब्ते हैं। साथ ही ये भी डिस्कस करना है जनरल फैज़ के केस से मुतल्लिक़ अब क्या डेवलपमेंट है, वो केस कहाँ पहुँचा है। बार बार आप सवाल करते हैं और मुख्तलिफ़ PTI के लोग भी ये कहते हैं कि अगर इनके पास कोई ख़ान की वीडियोस होती तो ये लीक न कर देते। लेकिन मैंने इससे मुतल्लिक़ कुछ मालूमात ली हैं कि यार अगर आप लोगों के पास या किसी के पास भी ख़ान साहब की कोई वीडियोस हैं जो ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस हैं, काबिल एतराज़ हैं, वो वीडियोस लीक क्यों नहीं हुई। कई बार धमकी दी गई उन वीडियोस की लीकेज के लिए क्या कि वो वीडियोस लीक हो जाएंगी, लेकिन लीक क्यों नहीं हुई। जो जवाब मेरे सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब है। मैं इस पे भी बात करूँगा। और साथ ही अभी 2-3 दिन पहले ख़ान साहब का एक ट्वीट आया है। वो ट्वीट ज़ाहिर है मीडिया पर तो चलने के लायक भी नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर है उस ट्वीट को लाखों लोग देख चुके हैं। उस ट्वीट में जो ख़ान साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की है, जिसको टारगेट किया है, अल अमान अल हफीज़, आप हैरान रह जाएंगे भाई ये यार एक कैदी किस तरह कर सकता है। ये बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब ज़दगान की मदद भी कर रही है, और साथ ही हम उन इलाकों में जहाँ जोड़ों का पानी पी रहे हैं लोग, वहाँ पर हम वाटर प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं और आप भी ताउन फरमा रहे हैं। ये सब कुछ आपके ताउन और अल्लाह के करम से हो रहा है। कि हर बंदा जानता है कि ज़ाहिर है अपने मरहूमीन के लिए, सेहत और सलामती के लिए, अपने बच्चों के लिए इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता कि एक प्यासा बंदा जिसके पास पीने का, वैसे ही आप, मैं कहता हूँ ना, आप इस्लामाबाद में, लंदन में किसी को पानी पिला दें, वहाँ भी जहाँ कोई मसला ही नहीं है, लोग मिनरल वाटर भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी पिला दें तो वहाँ भी सवाब है। लेकिन जहाँ ऐसी जगहों पर कि जोड़ों का पानी पीने पर मजबूर हों वो लोग, फिंसियाँ फोड़े निकल आते हों, वही वाली बात है, नारू निकल आता हो, इतना ख़तरनाक वो एक फोड़ा सा होता है, लाइलाज होता है, वो बच्चों के जिस्म पे हमने ख़ुद अपनी आँखों से देखे हैं। ऐसे इलाकों में पानी पिलाना, इससे बड़ा सदका जारिया नहीं हो सकता। आ जाइए जनाब, ये चंद रोज़ पहले शरीफ ख़ानदान की मरी में मीटिंग हुई। अच्छा ज़रा थोड़ा सा सुनिएगा, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है, मैंने बड़ी मेहनत से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं। इस मीटिंग में शरीफ ख़ानदान तो था, ज़ाहिर है सियासतदान थे, लेकिन सियासी लोगों के अलावा कुछ गैर सियासी लोग भी थे मुबैना तौर पे। चले मैं ये कह देता हूँ। अब इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। अब मैं इस तरह से शुरली तो नहीं छोड़ूंगा जिस तरह से इमरान रियाज साहब ने छोड़ी, और उन्होंने फिर रेफरेंस दिया उनका वो क्या नाम है उनका, वो शहबाज साहब, वो जो रिपोर्टर हैं जिन्होंने शुरली छोड़ी थी, और फिर उस शुरली से फिर वो यू टर्न भी ले गए थे कि नवाज़ शरीफ ने मीटिंग में कह दिया कि इमरान खान साहब को एलिमिनेट कराओ, इसको ख़त्म करवाओ। तो इमरान रियाज साहब भी यही कह रहे हैं, उनका मैंने सुना है व्लॉग, वो कह रहे थे कि भाई नवाज़ शरीफ साहब ने, यानी शरीफ फैमिली ने ये डिमांड रखी है मुबैना तौर पर आर्मी चीफ़ के सामने कि आपको एक्सटेंशन मिलेगी, लेकिन आप हमें इस बंदे को ख़त्म करा के दिखाओ। ठीक है, ये बकौल इमरान रियाज साहब। उन्होंने वफ़ात शहबाज साहब का भी रेफरेंस दिया कि उससे पहले भी एक सहाफ़ी ने इस तरह से कहा था, और फिर वो सहाफ़ी और उस सहाफ़ी ने जिस सहाफ़ी के रेफरेंस से कहा था, फिर वो सहाफ़ी भी यू टर्न ले गया था। ठीक है ना, उस पर मैंने वो किया था, मैंने वीडियो भी की थी। अच्छा, अब कोई कहे कि इमरान खान डिस्कस नहीं हुए, बिल्कुल डिस्कस हुए। ये मैं मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि डिस्कस हुआ है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं एक्सटेंशन की ना। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने कहा है कि नहीं भाई, ये जो एक्सटेंशन है बस वो हो चुकी।
ظاہر ہے جب ہم نے وہ کر دیا تو وہ تو بس کر دیا، جب وہ لا پاس ہو گیا ہے 5 سال والا تو وہ ایکسٹینشن تو ہو گئی، بس ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے، ایک تو جو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں نا، وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جی وہ تو چاہتے ہیں کہ جی اس کی دوبارہ نوٹیفیکیشن ہو، لیکن اصل بات میں نے نکلوا لی ہے، اصل معاملہ اور ہو رہا ہے، اصل میٹر کچھ اور ہے۔ اگر وہ 5 سال کی ہو جاتی ہے تو چونکہ نومبر 2022 میں گئے تھے جنرل باجوہ صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب، حافظ سید عاصم منیر صاحب آئے تھے نومبر 2022 سے آنورڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے مطابق اگر وہی لا ایز اٹ از سمجھ لیا جائے کہ ہم نے تو وہ امینڈمنٹ کر دی ہے اور وہ 5 سال ہو گئے ہیں، اس کے مطابق ان کی پھر مدت ختم ہو جائے گی 2027 میں۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہے۔ 2027 میں اگر ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو حکومت تو ہوگی 2029 میں، پھر 2027 میں حکومت کو ایک اور آرمی چیف اپوائنٹ کرنا پڑے گا۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ 2027 میں جاتے ہیں 2029 میں حکومت، تو وہ تو ایک اور آرمی چیف آ جائیں گے، ٹھیک۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو بھائی وہ نوٹیفیکیشن اس طرح سے ہو، اگر وہ 2027 میں ان کو ایکسٹینشن دیتے ہیں آگے، تو پھر ایک نیا پھڈا کھڑا ہو جائے گا، بھائی یار یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا چکر ہے، کیونکہ آپ نے تو اس وقت جب قانون میں تبدیلی کی تھی تو آپ نے تو یہ کہا تھا بھائی یار 3 سال کی ایکسٹینشن لے لیتے ہیں، خود اس ٹرینڈ کو ہم نے ختم کرنے کے لیے ہم نے 5 سال کر دیے، تو بس ٹھیک ہے، تاکہ کوئی بندہ اپنے حساب سے ہر دفعہ جب بھی ان کی مدت ملازمہ ختم ہونے لگتی ہے تو پھڈا نیا پڑ جاتا ہے، تو وہ 3 سال کی ایکسٹینشن جب وہ خود کو بندہ بیٹھا ہوتا ہے، خود ہی ڈکٹیٹر، تو وہ اپنے آپ کو دے دیتا ہے یا پھر وہ لے لیتا ہے ایکسٹینشن۔ تو یہ پھڈے کو ختم کرنے کے لیے ہم نے 5 سال کا کیا۔ اب معاملہ کیا ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ کیا ہے؟ ایک تو وہ نا جو آپ سن رہے ہیں، جو سارے پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں، باقی نوٹیفیکیشن بھائی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہ بھی ہو تو نوٹیفیکیشن کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ایک نیا نوٹیفیکیشن ہو، اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی جو پچھلی 3 سال ہیں نا، وہ تو ہوئے تھے پرانے قانون کے تحت، اب جب سے ہم نے قانون تبدیل کیا ہے تو لو جی اس قانون کی تبدیلی سے جو ہے نا، وہ یہ اس قانون کی تبدیلی یوں سمجھ لیں اس وقت سے اپلائی ہوگی کہ جب یہ نومبر 2000 اس میں یہ 25 میں یہ ختم ہو رہی ہے، اور چونکہ نیا قانون اس کے بعد آیا ہے تو اس پہ وہ نیا قانون اپلائی ہوگا، اور اب نوٹیفیکیشن ہوگا تو 2025 سے 5 سال 2030۔ لگ گئی سمجھ آپ کو؟ اب اس سے زیادہ مجھ سے نہ کھلوائیں، ڈسکشن ضرور ہوئی ہے، ایک اور ایکسٹینشن کی بھی ڈسکشن ہوئی ہے، وہ بھی میں نے سنا ہے اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ ڈسکشن بھی اہم ہے۔ وہ ڈسکشن ہوئی ہے ڈی جی ایس آئی سے متعلق کہ بھائی ان کو بھی فردر ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی، وہ ایک سرسری سی ستی سی ڈسکشن تھی۔ اچھا، اس کے بعد کچھ آئینی ترامیم ڈسکس ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ 27ویں آئینی ترمیم، اس پر میں پروگرام کر بھی چکا ہوں اور مزید بھی اس پہ میں پروگرام کروں گا۔ اس پہ بہت زیادہ پھڈا پڑ رہا ہے اور اس پہ پھڈا سیاستدان ڈال رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو 18ویں آئینی ترمیم ہے جس پہ سب سے بڑا پھڈا ہے، پیپلز پارٹی بھی اور دوسرے نمبر پر نون لیگ بھی یہ ایک کریڈٹ لیتی آئی ہے کہ دیکھو جی ہم نے صوبوں کو اختیار دیا ہے، ہم نے گراس روٹ لیول پر ان اختیارات کو تقسیم کر کے وہاں پہنچایا ہے، ہم نے صوبوں کو وہاں پہ جو ہے نا خود مختار بنایا ہے۔ تو خاص طور پہ، اور اس وقت جب 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی 2010 میں غالباً، تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور بڑی محنت کر کے سب نے، اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی ساتھ ملایا نون لیگ کو، تو 18ویں آئینی ترمیم، اور وہ کہتے ہیں اس طریقے سے ہیرو ہیں ہم کہ جناب ہم 18ویں آئینی ترمیم پاس کروائی، ٹھیک۔ اب پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں مان رہی، وہ کہہ رہی نہیں اس کو ہم رول بیک نہیں ہونے دیں گے۔ اب سمجھ آ گئی نا آپ کو نا؟ اچھا، اس سے وہ رول بیک ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی رول بیک ہوتی ہیں، یہ چیز بھی ڈسکس ہوئی، میں بتاؤں گا بعد میں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اچھا، خان صاحب کے بارے میں کچھ چیزیں، اب دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہیں، اور خان صاحب نہ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، میں محتاط انداز میں معلومات کی بنیاد پہ میں
نہ تو ان یوتھیوں سے ڈرتا ہوں اور نہ ان پٹواریوں سے ڈرتا ہوں کہ جو اپنی جہالت پہ جو ہے نا فخر کرتے ہیں اور وہ کسی پہ الزام لگا دینا آپ تو یہ ہے وہ ہے، کوئی مجھے کہے کہ آپ تو یو ٹرن لے رہے ہیں، نہیں، چونکہ معلومات کی بنیاد پہ پروگرام کرنا ہوتا ہے تو پھر بار بار یہ یوتھیوں کو اور پٹواریوں کو خاطر میں لاتا رہوں تو پھر وہ پروگرام ہو نہیں سکتا۔ اچھا، میں ساروں کا نہیں کہہ رہا، نہ سارے یوتھی ایسے ہیں نہ سارے پٹواری ایسے ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے، بہت سمجھدار لوگ بھی ہیں بیچ میں۔ اب اس میں یہ ہے کہ یار کیا صورتحال ہے کہ بھائی عمران خان بیٹھا ہے ادھر، عمران خان اس وقت ایسی ہڈی بن چکا ہے، نہ نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے، یہ بڑی مصیبت پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا شک ہے، اور یہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کہ آج بھی کوئی کچھ پاورفل سرکلز، کچھ بہت زیادہ مطلب جو ہے نا وہ خان صاحب سے کچھ ایسے ہیں جو رابطے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو ہے، شہباز گل کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اسے مار مار کے دمبا بنایا گیا اور اس پہ جو ہے نا اس طریقے سے اسے کہا گیا آپ صرف یہ بتاؤ عمران خان کے ساتھ کون کون سے لوگ، یعنی آرمی سے، پاک فوج کے اندر سے جرنیل کون کون سے ہیں، بریگیڈیئر کون کون سے ہیں، اور کون کون سے کرنل ہیں، اور کون کون سے لوگ ہیں جو رابطے میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ہماری ایجنسیز کو بھی، پاک فوج کو، آرمی چیف کو یہ پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ کون کون رابطے میں، کیونکہ جب کوئی مشورہ دیتا ہے نا اس وقت اس مشورے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خان صاحب کا اپنا مشورہ تو نہیں ہے، یہ خان صاحب کو کسی سویلین نے مشورہ تو نہیں دیا، یہ پٹھا مشورہ کس نے دیا ہے، یہ ہمارے اندر سے کوئی ہے، یہ والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ اب بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ رابطے میں ہیں۔ اچھا، یہ خود کچھ لوگ ڈاؤٹ کا اظہار کر رہے ہیں، شک کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ بیٹھے ہیں اندر، اب وہ قابو نہیں آ رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا، چلو عمران ریاض کو تو چھوڑ دیں نا، خود کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ محمد مالک کے پروگرام میں کہ اگر وہ سیکھیں گے نہیں تو پھر وہ 14 کے 14 سال جیل میں رہیں گے۔ اب اس سے بھی الرٹ تو ہو جانا چاہیے نا، پی ٹی آئی تو الرٹ ہو گئی ہے کہ آخر اس میٹنگ کے بعد فوراً ایسے بیانات آنے لگے ہیں، ان کو اپنا میڈیا، سوشل میڈیا بتا رہا ہے کہ بھائی خان صاحب کو تو ایلیمینیٹ کرنے کا پروگرام ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آ گیا کہ 14 سال۔ اب اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھے جب تک زندگی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یار اگر وہ فردر جیل میں رہتے ہیں تو ہر آئے دن مقبول ہو رہے ہیں، یہ بات تو بالکل پکی ہے، کیونکہ وہ ان پر اعتبار کر رہے ہیں نا لوگ۔ اور ویسے بھی ایک وتیرہ ہے اس قوم کا کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ زیادہ مقبول ہوتا ہے، اسی طرح سے اس قوم کا وتیرہ ہے جو جیل کاٹ جائے وہ زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ خود آپ کا رانا ثناء اللہ، باقی 2-4 اس طرح سے کہتے رہے کہ بھائی وہ یہ تو جیل کاٹ گیا ہے بندہ، اور یہ تو ہم سوچ ہی نہیں رہے تھے، اور وغیرہ۔ جب آپ خود یہ کہہ رہے ہو تو پھر دوسری سائڈ والے تو وہ تو ویسے ہی بہت ماہر ہیں پروپیگنڈے کے اور ان ساری چیزوں کے، تو وہ تو خیر اب وہ جیل کاٹ رہا ہے، اور اسی طریقے سے وہ بہت ہی، وہ کہتے ہیں وہ بڑی بہادری سے کاٹ رہا ہے اور اس پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہ سارا بیانیہ اس کے باہر بیٹھے جو تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ بائی کر رہے ہیں، جو ان کے یوتھ ہیں وہ بائی کر رہے ہیں، اس کو بالکل ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی جتنا اب اس کے بھانجے وہ ہو گئے ہیں، اور کب سے بشرا بی بی بھی اندر ہے۔ مجھے ایک انٹرویو دیا تھا غالباً، ہاں، رانا ثناء اللہ صاحب نے، اچھا وہ انٹرویو رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا تو وہ پھر جو ہے نا وہ ایک اپنے نون لیگ کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو دیا تھا، اس میں پرویز سندیلا صاحب کو، ٹھیک ہو گیا نا، بہت اچھے انسان ہیں پرویز سندیلا صاحب، میرے بالکل بھائیوں کی طرح۔ ان کو ایک انٹرویو دیا تھا تو وہ الیکشن سے پہلے، الیکشن سے 8 فروری کو وہ ہوا اور 31 جنوری کو بشرا بی بی گرفتار ہو گئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں بھائی میں جب گیا تو ایک بندہ بزرگ حقہ پی رہا تھا، اور یہ فیصل آباد کی بات ہے، ایک بندہ میری کانسٹیچوئنسی میں حقہ پی رہا تھا، مجھے کہتا ہے حقے کا اس نے سوٹا لگایا، کش لگایا، اور اس کے بعد جو ہے نا مطلب ہے اس نے دھواں چھوڑا، اس نے کہا کہ رانا صاحب کو پنجابی میں کہا کہ تُس نے جڑی زنانی نو گرفتار کیتے نے تُس اچھا نہیں کیتا۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک کچھ اسی طریقے سے کچھ سمبالک چیزیں ہوتی ہیں، کچھ جو چیزیں نیریٹو بنانے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، اور عمران خان سے زیادہ کون نیریٹو بنا سکتا ہے یہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہے،
ٹھیک ہو گیا. تو یہ قیدی نمبر 804 کا معاملہ یہ ہے. اچھا، اب یہ بات کہ ان کو شک ہے کہ جناب کون کون سے جو اس حوالے سے. اچھا، اس میں نا اب آ جائیں جنرل فیض کے معاملے پر. جنرل فیض کی کچھ اور چیزیں بھی اس میں ڈسکس ہوئی ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا. جنرل فیض کے بہت سارے میرے دوست ہیں، بہت سارے ان کے پاس معلومات بھی ہوں گی. فخر درانی صاحب ہیں، بہت اچھے صحافی ہیں، بہت اچھے رپورٹر ہیں، بہت محنت کرتے ہیں. تو وہ بھی مختلف پروگرام کرتے رہتے ہیں. اپنا چینل بھی ہے ان کا، یوٹیوب چینل، اس پہ بھی کہ وہ اس میں پروگریس بتاتے رہتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، میں کبھی بھی نہیں کہتا میں عقل کل ہوں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو میرے سورس بتاتے ہیں وہی ٹھیک ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں، جہاں ایک لمبا ہوگی، میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا، کچھ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں اسی ادارے کے، انہوں نے کہا ہم خود اس چیز کا حصہ رہے ہیں، ہم ججز رہے ہیں. 2 سے 2.5 مہینے، 2.5 سے 3 مہینے، 3 سے 4، 4 سے 6، بس ختم. ٹھیک ہے نا. اب ان کے اس کورٹ مارشل والے یہ سارے پروسیس کو جنرل فیض کے سال سے زیادہ ہو گیا. وہ غالباً گرفتار ہوئے تھے 12 اگست کو 2024 کو. وہ سال ہو گیا، سال سے اوپر آ گیا. اب ستمبر آ گیا 2025 کا. تو عام طور پہ میں نے تو جن سے پوچھا، ہو سکتا ہے کیونکہ میں اس طرح سے غلط بیانی تو نہ کروں، ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، یا ہو سکتا ہے ان کو بھی پتہ نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں ہماری معلومات کے مطابق کوئی اس طریقے کی کارروائی کورٹ مارشل کی اتنی لمبی نہیں چلی. اب اس میں میں نے پتہ کیا کچھ لوگوں سے، میں محتاط انداز میں بات کروں گا. کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ کچھ اندر سے بھی کچھ ریزسٹنس آ رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ اگر یہ ایک دفعہ یہ روش پڑ گئی، ایک دفعہ اگر یہ اس طرح کی روایت پڑ گئی تو پھر یہ پڑتی ہی رہے گی. پھر کسی نے ہر وقت تو کرسی پہ نہیں بیٹھ رہے ہوتا نا، پھر وہ اترتا بھی ہے. اور اگر یہ روایت پڑ گئی تو لوگ پریسیڈنٹ بنا کے پیش کریں گے اور کہیں گے دیکھو اس کا نہیں ہوا تھا کورٹ مارشل، اس کو بھی دبا دیں، اس کا بھی کر دیں. باقی رہا قانونی آئینی بہانہ، وہ تو 2 سیکنڈ میں تلاش کیا جا سکتا ہے اور تراشا جا سکتا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں پاکستان میں کون سا کوئی آئین اور قانون ہے؟ پاکستان میں تو وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ قانون بھی اسی طرح سے بن جاتا ہے، آئین بھی اسی طرح سے بن جاتا ہے، وہ سارا کچھ اسی طریقے سے وہ ہو جاتا ہے. باقی کون سا ادھر قانون پہ کام ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے کہا یار تو پھر آپ جنرل فیض کو پکڑ کیوں؟ انہوں نے کہا پکڑ اس لیے ہوئی ہے کہ پھر جنرل فیض بالکل بعد نہیں آ رہے تھے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی نا ایما پہ ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ جنرل ضیاء والی ہو، جنرل ایوب والی ہو، جنرل باجوہ والی ہو، جنرل مشرف والی ہو، فرق کوئی بھی نہیں ہوتا. اگر وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کچھ کہہ رہا ہے تو پھر وہ امنا و صدقنا سارا کچھ. آپ سوچ سکتے تھے کہ وہ اے آر وائی کہ جس نے جمہوریت کی ایسی تیسی پھیری، جس نے نواز شریف کی ناک میں دم کیا تھا، جس نے مریم نواز پر کس طرح کی میمز بنائی تھی، انہوں نے صحافت کا جنازہ نکالا تھا، جس نے نون لیگ کو اس طرح سے ایسی تیسی پھیری، وہی اے آر وائی کا چیف ایگزیکٹو سی ای او سلمان اقبال صاحب ایک میچ دیکھتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے آرمی چیف کے ساتھ. سب نے دیکھا، ادھر ادھر بات بھی ہوئی، بڑی تنقید بھی ہوئی، کسی نے کیا بگاڑ لیا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے نا. وہ اے آر وائی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اے آر وائی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ کر رہی تھی جو بھی کر رہی تھی. وہ اے آر وائی چل رہا تھا اس وقت جنرل باجوہ کے، جنرل فیض کے کہنے پہ، باقی ساروں کے کہنے پر، جی ایچ کیو کے کہنے پر، اس وقت کی آئی ایس آئی کے کہنے پر. تو جو بعد والا آتا ہے وہ بھی یہی سوچتا ہے بھائی یار یہ تو ہمارے اپنے بندے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس وقت چونکہ ہم چاہ رہے تھے، ہمارا ادارہ چاہ رہا تھا کہ نون لیگ پر بوٹ رکھا جائے اور انہوں نے وہی کیا. آج یہ چاہ رہا ہے ادارہ کہ فلاں کسی دوسرے پہ رکھا جائے تو یہ وہی کر رہے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے. تو یہ تو ہمارے اپنے بندے ہیں، ان کو تو سینے سے لگا کے رکھو. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ ثاقب نثار پہ کیوں نہیں ہاتھ پاڑ رہا؟ ثاقب نثار وہی کرتا رہا جو جنرل باجوہ چاہتا تھا. ثاقب نثار وہی کرتا تھا جو جنرل فیض چاہتا تھا، جو آئی ایس آئی چاہتی تھی. ثاقب نثار وہی کرتا رہا جو جی ایچ کیو چاہتا تھا، جو سارے چاہتے. ثاقب نثار، اب ثاقب نثار پر کیوں خام خواہ ثاقب نثار پر کسی قسم، حالانکہ نواز شریف صاحب چاہتے تھے، مریم نواز چاہتی تھی، باقی لوگ چاہتے تھے سارا کچھ. تو یہ تو جنرل باجوہ پہ کیوں نہیں ایسا ہوا؟ جنرل باجوہ نے ایسا کوئی اپنا نہیں کیا، وہی کیا جو ادارہ چاہتا تھا،
وہی کیا جو ادارے کے کور کمانڈرز چاہتے تھے، وہی کیا جو سارے وہ چاہتے تھے۔ جنرل فیض نے ان ساری چیزوں سے کچھ ہٹ کے کیا۔ ایک تو جنرل فیض بہت زیادہ کرپشن میں پڑ گیا، دوسرا جنرل فیض ادارے کے اندر سیاست میں پڑ گیا، تیسرا جنرل فیض کچھ اس طرح کا اپنے انتقام میں پڑ گیا، چوتھا جنرل فیض جو موجودہ آرمی چیف صاحب فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کے ساتھ ذرا گڑبڑ میں پڑ گیا۔ اس وجہ سے جنرل فیض کو نظر بند تو کیا گیا، ان پر کارروائی بھی شروع کی گئی، لیکن اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ راوی بڑا پریشان ہے، بھائی اس کارروائی کو ختم کریں تو پھر بھی مصیبت ہے، اب سزا دیں تو پھر اب اس میں بھی بڑی مشکل میں ہے۔ جیسے خان صاحب کی وہ ایسی ہڈی ہے نا کہ نہ جو اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے، جنرل فیض بھی اس وقت وہی بن چکا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ اس کو کسی غلط سائڈ سے ایلیبوریٹ نہ کرنا میری بات کو، میں نے آپ کو اس وجہ سے میں نے ایک سوال کیا بڑے ایک جاننے والے بندے سے، میں نے کہا یار دیکھیں شروع ہی سے 16 مہینے کی حکومت آئی، اس سے پہلے سارے لوگ کہتے رہے، اس وقت وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب، باقی لوگ بھی اس طرح سے وہ کہتے عمران خان کی بڑی ویڈیوز ہیں۔ اب تحریک انصاف کے دوست کہتے ہیں کہ یار اگر ان کے پاس کوئی ویڈیو ہوتی تو چلا نہ دیتے، ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا کیا معاملہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ میں نے کہا خود رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے بھائی میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، یعنی ایک وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ دیکھی ہیں۔ ان سے اینکر نے سوال کیا کہ آپ کے پاس ہیں بھی صحیح، تو وہ اس کو تو گول کر گئے، لیکن مجھے پتہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ دینے والوں نے دکھائی ہیں، جن کے پاس ہیں انہوں نے دکھائی ہیں، دی نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی عمران خان کی ویڈیو لیک کرے تو پھر جنرل فیض کے پاس کچھ لوگوں کی ویڈیوز تھیں، لگ گئی سمجھ آپ کو؟ ٹھیک ہے نا؟ اب وہ مصیبت یہ ہے کہ اب شک ہے کہ یار کیا جنرل فیض نے آگے ٹوری ہیں، کیا عمران خان گروپ کے پاس تحریک انصاف کے پاس وہ ویڈیو ہیں یا نہیں ہیں، ابھی یہ کنفرم نہیں۔ میری اپنی اسیسمنٹ کہتی ہے کہ یہ ان کے پاس نہیں ہوں گی، کیونکہ جیسے انہوں نے سیاستدانوں کو نہیں دی، جنرل فیض نے بھی نہیں دی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے لوگوں کو شک ہے کہ چونکہ جنرل فیض کو مسئلہ یہ تھا کہ جنرل فیض یہ کہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اگر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہوں تو پھر ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ ویڈیوز جنرل فیض نے عمران خان کو دی ہوں۔ تو اب خدشہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کی کوئی ویڈیوز اس طرح کی لیک ہوتی ہے تو کہیں ادھر سے نہ ویڈیوز لیک ہو، اگر ادھر سے کن کن کی ہیں وہ مجھے انہوں نے منع کیا ہے کہ یہ آپ نے نہیں بتانا۔ اب لگ گئی ہوگی سمجھ۔ آخری میں ٹویٹ پڑھتا ہوں، اسی پہ ختم کروں گا، آپ کو آج بہت کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ عمران خان کا ٹویٹ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ٹویٹ ایک ایسا قیدی کر سکتا ہے، قیدی نمبر 804 جو جیل میں بیٹھا ہے، جو کہتا مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس نے بہت ساری چیزیں اس میں ٹھیک بھی کہیں ہیں اور بہت ساریوں کو مروڑا بھی ہے۔ میں جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ عاصم منیر میں طاقت کی بہت بھوک ہے، اسی لیے اس نے بدترین آمریت قائم کر رکھی ہے۔ مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے کی بجائے عاصم منیر کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ لو جی، 9 مئی اسی نے کروائی جس نے CCTV فوٹیج چرائی۔ اس وقت تو 9 مئی عاصم منیر کی انشورنس پالیسی ہے۔ دیکھیں صحیح ذرا، ملک میں ہائیبریڈ سسٹم نہیں، عاصم منیر کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے، اس لیے ٹرمپ نے شہباز شریف کی بجائے عاصم منیر کو بلایا۔ فسطائیت اور جبر میں تمام حدود پار کرتے ہوئے میرے خاندان کی غیر سیاسی لوگوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے 2 بھانجوں شاریز خان اور شیر شاہ کو بھی اغوا کر لیا گیا، حالانکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا بھانجا شاریز خان جو ایک بہترین ایتھلیٹ ہے، اسے بھی اٹھا لیا گیا۔ مجھے مکمل طور پر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ 3 ماہ میں میری محض 3 ملاقاتیں کروائی گئی ہیں۔ میرے وکلاء اور اہل خانہ تک سے ملاقات کئی ماہ روک دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ 8 ماہ سے بشرا بیگم کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ایسا سلوک عورتوں کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا۔ یحییٰ خان نے بھی ایسا نہیں کیا، حالانکہ خود وہ اپنا سلوک بھول گئے جو عورتوں کے ساتھ انہوں نے کیا۔ فیصل ووڈا جو اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے، اس نے بشرا بیگم کے حوالے سے بیانات دیے کہ وہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں گی۔ بشرا بیگم پر دباؤ ڈالا گیا کہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں، مگر وہ میرے ساتھ کھڑی رہیں۔
इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGI-SI के ओहदे से हटाया गया तो उसने जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए बुशरा बेगम से रब्ता की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। हालांकि पहले वो मुकर भी चुके हैं कि मैंने तो आसिम मुनीर को नहीं हटाया था DGI-SI। अब ये कहते हैं कि मैंने हटाया तो उन्होंने बुशरा बीबी से रब्ता किया, बुशरा बीबी ने उनकी बात नहीं मानी, इस वजह से बुशरा बीबी से भी वो बदला ले रहे हैं। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको ख़राब हालात में रखे जाने पर करंट लग चुका है और ज़ख़म आ चुके हैं। उनको इस्तेमाल के लिए गंदा पानी दिया जाता है। उन पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई अखलाकियात हैं ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्दी को कैद में डाल दो, मैं न झुकूंगा न जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। आगे भी बहुत कुछ लंबा चौड़ा ट्वीट है। ये सारा जितना बयानिया और नैरेटिव है, ये उसके लोग मिनवन एक एक नुक्ता कबूल कर रहे हैं। 38 लाख से ज़्यादा लोग इस ट्वीट को देख चुके हैं। तकरीबन कोई कितने 2000 तो इसको कोट कर चुके हैं, इसके साथ साथ कोई इस पर कमेंट्स कर चुके हैं। कोई 20 लाख से ज़्यादा तो इस पर मतलब वो रीपोस्ट हो चुकी है, 38,000 से ज़्यादा। और इसी तरीके से कोई 60 लाख से ज़्यादा के पता नहीं 60,000 से ज़्यादा इसको लाइक्स मिल चुके हैं। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि एक ऐसा कैदी जो डायरेक्ट कैद में बैठकर आसिम मुनीर यानी मुल्क का सबसे पावरफुल बंदा उसको हिट कर रहा है। आगे उसने जजों की भी ऐसी तैसी फेरी है, बेज़मीर जज कहा है इसी ट्वीट में, और बहुत ही उनकी ऐसी तैसी उनकी सत्यानाश किया है। ठीक हो गया। और वही कहा है कि हम तो नहीं मानेंगे, हम तो खड़े हैं, डट के खड़े हैं। अब एक ऐसे ट्वीट जब बाहर आती है तो लोग कहते हैं भाई वाह 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 वाह, डट के खड़ा है कप्तान। ये वो परेशानी है कि यार ये डील ही नहीं कर रहा, ये इसको ऐसे निकालते हैं तो ये तो कच्चा कच्चा खा जाएगा, और खुदा न खास्ता अगर इसे कोई जेल में कुछ हो गया तो ये बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी, और ये कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत गड़बड़ हो जाए। और साथ ही ये भी है कि उसे कहीं रखना भी है सियासी तौर पे ज़िंदा, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तलवार भी तो लटकानी है। समझ आपको बहुत कुछ आ गई होगी। आज के लिए ये काफ़ी है।